औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी माजरत चाहता हूँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से 2 दिन व्लॉग नहीं कर सका हूँ। बहुत सारी खबरें अब बहुत स्पीड के साथ खबरें आ रही हैं और इंशाअल्लाह आज के मेरे 3 मौजू हैं। तीनों मौजू इंतहाई अहम हैं। सबसे पहला मौजू है ईरान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया और उसके बाद जो उसको करारा जवाब मिला, इस पे बात होगी। और दूसरे नंबर पे इमरान खान और फराह गोगी और पिंकी पीरनी, इन तीनों ने मिलके किस तरह मलक रियाज को भी तबाह कर दिया है, बैरियाटोन को भी तबाह कर दिया है, इस पे बात होगी। और इसके अलावा जो परवेज अलाई फ्रॉड कर रहा है कि परवेज अलाई भी इलेक्शन से बाहर हो चुका है, मोनस अलाई इलेक्शन से बाहर हो चुका है। इसके अलावा इमरान खान इलेक्शन से बाहर हो चुका है, शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन से बाहर हो चुका है, इन पे भी बात होगी। और इसके अलावा मुल्की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और आखिर में दुआ से पहले एक अपील होगी आवाम से, हकाइक मद्देनज़र रखते हुए, पूरे हकाइक के साथ। तो सबसे पहले तारफ़ के मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम है, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी कैंट से है और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उम्र 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1 जनवरी को 76वां साल स्टार्ट हो गया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। सबसे सीनियर यूट्यूबर भी मैं ही हूँ और पाकिस्तान का, दूसरे मुबालिक का नहीं, पाकिस्तान का। और सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। ये अल्लाह की करम नवाजी है मेरे ऊपर। और मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, आरफ निज़ामी साहब की ज़ेर निगरानी। तो वो सफ़र आज तक जारी व सारी है। तो प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए नहीं चल सका था कि वहाँ पे एक पर्चा थमा देते थे। चैनल वाले बुलाते थे मुझे, लेकिन एक पर्चा थमा देते कि हाजी साहब इससे एक लफ्ज़ भी आगे पीछे आपने नहीं बोलना है। तो जब मैं उसको चेक करता तो उसमें 99% फ्रॉड होता था, झूठ होता था, तो मैं माजरत करके आ जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अपना चैनल दे दिया है जिस पे मैं आप सबको हक को और सच की बातें बताता हूँ। तो अब आप आ जाएं जनाब। सबसे पहले हाँ, मेरी एक अपील है आप सबसे कि देखें, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, 75 साल उम्र है और जितना सीनियर मैं खुद हूँ, सीनियर तरीन सहाफ़ी हूँ, उतने ही मेरे ज़राए भी सबसे सीनियर है। बड़ी कन्फर्म ज़राए से मैं खबर हासिल करता हूँ, उसके बाद उसकी पूरी तहकीकात करता हूँ और फिर उस पर भी व्लॉग करता हूँ। इसलिए मेरी यूथियों से भी अपील है कि मेरे चैनल को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये देखें कितने सालों से आप लोगों को फुद्दू बना रहे हैं ये जो बिकाऊ सहाफ़ी हैं, सहाफ़त के नाम पे दब्बा हैं जो, उनमें इमरान नज़ीर है और साबर शाकर है और औरिया जान मकबूल है। ये सहाफ़त के लबाते में छुपे हुए वो भेड़िए हैं जो मुल्क की जड़ों को काट रहे हैं। ये वो चूहे हैं जो मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, नई नस्ल को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ा सीनियर सहाफ़ी भी है, वो भी बड़ी गलीज जुबान बोल रहा है, गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेल रहा है। उसका नाम मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। तो
میرے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اب وہ چونکہ ملک کا دشمن ہو گیا ہے، جو ملک کا دشمن وہ میرا دشمن، جو افواج پاکستان کا دشمن وہ میرا دشمن، جو ہماری ایجنسیوں کا دشمن وہ میرا دشمن۔ تو اس لیے اس میں کوئی دوستی یاری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری تو خیر اللہ نہ کرے میری اس کے ساتھ ہو۔ تو جان پہچان تھی، تو وہ بھی اس وقت میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اب وہ مجھے پہچانے بھی نہ ملے تو کیونکہ ایسے لوگوں سے میں ملنا پسند بھی نہیں کرتا ہوں جو ملک کے غدار ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، سب سے پہلا موضوع ایران اور پاکستان۔ ایران نے دیکھیں وہی سمجھا تھا کہ شاید یہ وہی بزدل حکومت ہے کہ جو ایک بندہ بمباری کرنے آیا ہے، جنگی جہاز لے کے حملہ آور ہوا ہے ملک کے اوپر، ملک کی سالمیت کے اوپر، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اندر تک گھس گیا ہے، اور فوج کے کیا نام ہے آبادی کے اوپر اس نے بم گرانے تھے، لیکن غلطی سے وہ بم جنگل میں گر گئے۔ اگر آبادی کے اوپر گرتے تو سوچیں گے کتنی تباہی ہوتی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ F-16 اڑائیں گے تو وہ ان سے تو جیگوار کروڑ درجہ بہتر ہے۔ F-16 کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہمیں پھدو بنایا گیا تھا، پیسے پورے لے کے ان میں وہ سسٹم ہی نہیں لگائے گئے تھے جو اگلے جہاز کے سسٹم کو بلاک کر سکیں۔ تو ہم نے اڑائے JF تھنڈر، نواز شریف کا کارنامہ، جس کے پوری فیکٹری نواز شریف لے کے آیا یہاں پہ بنائے۔ JF تھنڈر جہازوں نے فوری طور پہ ان کا سسٹم بلاک کر دیا اور ان دونوں کو ہٹ کر دیا۔ ایک پائلٹ بھاگ گیا تھا، نہ سوری، ایک پائلٹ جو ہے نا وہ اسرائیل کا تھا، جس کو خفیہ طور پہ اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا تھا، انڈیا کے حوالے کیا گیا تھا وہاں سے اسرائیل، اور دوسرا پائلٹ جو انڈیا کا تھا اس کو میڈیا کے سامنے لایا گیا تھا۔ دونوں پائلٹوں کو نہیں، حالانکہ جہاز دو آئے تھے اور دو ہی پائلٹ تھے۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے، ایران نے یہی سمجھا تھا کہ شاید وہی حکومت ہے، وہی بزدل حکمران بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایک دھمکی پہ واجپئی نے ایک دھمکی دی، نہ مودی نے ایک دھمکی دی اور ایک فون امریکہ سے کروایا ٹرمپ سے، تو اس نے فوری طور پہ چائے پلا کے تو اس دہشت گرد کو، اس بندے کو جو ہماری آبادی کے اوپر حملہ کرنے آیا تھا، بم گرا بھی دیے تھے اس نے، لیکن وہ جنگل میں گرے تھے، اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ، وزیر اعظم کا پروٹوکول دے کے تو واگا بارڈر سے انڈیا کے حوالے کر دیا تھا 24 گھنٹوں کے اندر۔ تو ایران نے یہی سمجھا تھا۔ ایران کو ہمیشہ ہم نے اپنا بھائی سمجھا ہے، چھوٹا بھائی سمجھا ہے، اور ایران آج اگر ایٹمی پاور بنا ہوا ہے نا تو یہ بھی پاکستان کی مہربانی سمجھے کہ پاکستان نے اس کو ایٹمی صلاحیت ڈاکٹر قدیر خان کے تھرو نواز شریف نے دلوائی تھی۔ تو اس میں ڈاکٹر قدیر خان تھا، اور نہ سوری نواز شریف نہیں تھا، جنرل ضیاء نے پریشر ہٹانے کے لیے نا اپنے اوپر سے، تو ڈاکٹر قدیر خان کے اوپر سے، تو ضیاء نے یا نہیں نواز شریف نہیں، پریشر ہٹانے کے لیے بہت سارے ممالک کو دیے تھے، جس میں لیبیا بھی تھا اور ایران بھی تھا، اور کافی سارے ممالک تھے، ترکی بھی تھا، لیکن ان ممالک نے صلاحیت حاصل کر لی ہوئی ہے لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ حملہ کر سکے۔ لیبیا نے تو پلانٹ ہی اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، اتنے بزدل تھے۔ تو شکر الحمدللہ، معذرت جی، کچھ طبیعت ابھی بھی صحیح سیٹ نہیں ہے۔ تو اس نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان پہ میزائل چلا دیے، اور اسی دن پاکستان کے ساتھ ساتھ مصر پہ بھی چلائے اور تیونس پہ بھی چلائے، 3 ممالک پہ چلائے۔ باقی 2 تو ڈرتے تھے اس سے، انہوں نے تو کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن پاکستان نے اس کو، ایران کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایٹمی پاور ملک ہے، اور اس میں اب جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ علی کا شعر ہے، علی اللہ کا شعر ہے، اور آج سید عاصم منیر علی کا شعر ہے۔ وزیر اعظم یہاں پہ نہیں تھا، وزیر اعظم ملک سے باہر تھا، لیکن 24 گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ ہمارے ببر شیر نے، سید عاصم منیر صاحب کو نے ایران کو ایسا کڑاکے دار جواب دیا ہے نا
کہ انہوں نے تو ہمارے 2 بچے شہید کیے تھے، ان کے 7 لوگ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ 7 کے 7 کون تھے؟ غیر مسلم، جو کہ عراق میں ایران میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے بلوچستان کو لیڈ کر رہے تھے، بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کو۔ ان کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں اور ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب اس کو پتہ چل گیا، اب انشاءاللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تعلقات اب بہتر بنائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو میری ایک ہی اپیل ہے آپ سب سے کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں کہ ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا یا نہیں لگا، دونوں کمنٹس کر دیا کریں۔ تو مجھے دونوں سے خوشی ہوتی ہے، میں تنقید سے نہیں گھبراتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ تنقید ہو جس کے مجھے اصلاح ہو میری، کیونکہ میں 75 سال ہو گئے ہیں تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، لیکن ابھی تک بھی میں اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک سمندر ہے بھائی، صحافت عام بندوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک سمندر ہے پورا، تو اس کو کوزے میں کوئی نہیں بند کر سکتا ہے۔ یہ جو آج کل کے آ جاتے ہیں نا لونڈے لپاڑے، جو اپنے آپ کو صحافت کے نام پہ دبا ہیں، یہ جو جھوٹ بے تحاشا بولتے ہیں، یوتھیوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بھائی خان صاحب تو بار آنے والا ہے، بس خان صاحب کا تو وہ بلہ بس واپس ہو گیا ہے اور خان صاحب الیکشن لڑیں گے۔ یہ آج کے میں ولاگ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یوتھیو دیکھو سمجھو، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، خان صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے باہر آنے کا۔ ہاں اگر کوئی منتخب حکومت آ گئی یا نواز شریف جیسا رحم دل آدمی آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ رحم کر کے تو اس کو باہر نکال بھی دے، لیکن اگر زرداری جیسا بندہ آ گیا نا تو زرداری تو ایک جلاد ہے، اس نے تو اس کو لٹکا دینا ہے کہ اس کے چلو سپورٹر ووٹر تو ملیں گے نا۔ نون لیگ کو پی ٹی آئی کے کوئی نہ تو سپورٹر چاہیے نہ ووٹر چاہیے، کیونکہ میں نے جو سروے کیے ہیں نا پنجاب کی حد تک، اس میں پہلے نمبر پہ ہے نون لیگ اور دوسرے نمبر پہ ہے پی ٹی آئی، اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے پیپلز پارٹی کا۔ ہاں چند ایک حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے، نون لیگ کا وہاں سے کمزور ہے کینڈیڈیٹ، بلکہ کھڑا ہی نہیں کیا۔ یہ نواز شریف کی سب سے بڑی بیوقوفی سمجھ لیں یا غلطی سمجھ لیں کہ یہ جو ٹیکسلا والی سیٹ پلیٹ میں رکھ کے تو پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہے، یا اس کو وہ لوٹے کو کیا نام ہے چودھری نثار کو دے دی گئی ہے۔ یہ سیٹ پکی مسلم لیگ نون کی تھی اور آسانی کے ساتھ نکال سکتے تھے، وہاں سے دانیال چودھری کو ہی کھڑا کر دیتے، وہ سیٹ نکال کے لے آتا۔ اپنی آئی ہوئی سیٹ کو گنوایا ہے انہوں نے، یہ بیوقوفانہ۔ اسی طرح چند ایک فیصلے اور ہیں جہاں پہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ ان لوگوں کو دیا۔ کبھی بھی میں نے سروے کیا ہے، کوئی بھی مسلم لیگی غلام سرور کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو غلیظ زبان استعمال کی تھی نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، اور جو پی آئی اے کو غدار بندہ ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، اس نے جو پی آئی اے کو نقصان پہنچایا تھا نا عالمی طاقتوں کو کہنے پہ، وہ ابھی تک سنبھل نہیں پایا پی آئی اے کہ بھائی پی آئی اے کے تمام پارٹوں کے لائسنس جعلی ہیں، اور جب بعد میں تحقیقات ہوئی تو سارے کے سارے لائسنس اصلی نکلے، 1 نمبر نکلا، اور ایسا بغیرت آدمی ہے کہ ریزائن بھی نہیں کیا، معذرت بھی نہیں کی، معافی بھی نہیں مانگی، ایسا ڈھیٹ قسم کا بندہ ہے۔ اور اب یہ گھس گیا ہے فوری طور پہ دوسری پارٹی میں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک ایک بندے سے اس کے حلقے کے سروے کیا ہے، جتنے بھی پیپلز پارٹی کے بندے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور پی ٹی آئی کے بندے پی ٹی آئی کے بندے کو ووٹ دیں گے، اور جو نون لیگ کے بندے ہیں نا وہ اس کو کم از کم ووٹ بالکل نہیں دیں گے۔ یہ بالکل امید اتار دے مسلم لیگ والے کہ نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز کے یہ ٹیکسلا والی سیٹ انہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ ابھی بھی ٹائم ہے، کینڈیڈیٹ تبدیل کر لیں، اپنا بندہ کھڑا کر دیں وہاں سے۔
تو ابھی دیکھیں جناب کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا کہ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں، ان جاہلوں کو، ان بیوقوفوں کو، ان عقل کے اندھوں کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، یہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ یوتھ یہ فوری طور پہ کہتے ہیں یہ جی 1.5 سال میں شہباز شریف نے کیا ہے. وہ جاہلو، نواز شریف وفاق میں، شہباز شریف تو وفاق میں تھا. 5 سال حکومت تو 5.25 سال کی ہے پی ٹی آئی نے پنجاب میں، کے پی کے میں 10.25 سال کی ہے، گلگت بلتستان میں 5.25 سال کی ہے، بلکہ پورے 5 سال کی ہے. ان کے بعد نگران آئے ہیں. آزاد کشمیر میں 3 سال کی ہے. تو شہباز شریف نے مہنگائی کیسے کر دی ہے؟ مہنگائی تو کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے، وفاق کا نہیں ہوتا ہے. یہ ان جاہلوں کو عقل نہیں ہے. یہ جاہل اسی کو ہی پھر باپ بنا کے نا تو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. جس کو زیادہ پسند ہو نا تو وہ اس کو اپنے گھر لے جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ملک کے اوپر اس کو مسلط نہ کریں. ایک طوفان پہلے ہی آیا ہوا ہے مہنگائی کا، دوبارہ آ جائے گا. اب کچھ قیمتیں کم ہوئی ہیں. پیٹرول دیکھیں 330 پہ آ گیا ہوا تھا. اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ 330 پہ پیٹرول لے کے جانا، اور گیا 330 پہ. اور اس کے بعد پھر اس نے بجلی کا ریٹ 3.5 روپے، نواز شریف کے وقتوں میں پیٹرول 60 روپے لیٹر تھا، بجلی 3.5 روپے یونٹ تھی، جو اب ہمیں مل رہی ہے 95 روپے 80 پیسے، تقریباً 96 روپے یونٹ. گیس 1 روپیہ 30 پیسے پر یونٹ تھی، وہ اب ہمیں مل رہی ہے 130 روپے. بجلی سے بھی گیس مہنگی ہے. یہ آٹا 800 روپے کا تھیلا عام بازار میں ملتا تھا 20 کلو کا، اور یوٹیلٹی سٹور سے 500 کا ملتا تھا. چینی 55 روپے کلو تھی، گھی 130 روپے کلو تھا، ڈالڈا 150 روپے کلو تھا. تو اب مہنگائی کا اشر دیکھ لیں. اور یہ وفاق نے نہیں کیا، شہباز شریف نے نہیں کیا. اپنے دماغ کو سوچو کہ وفاق کا کام نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنا، صوبوں کا کام ہے. یہ صوبوں نے کرنا تھا کنٹرول، یہ آپ لوگوں کے ابو نے کرنا تھا، عمران نیازی کی حکومت نے، انہوں نے کرنا تھا. یہ بزدار نے کرنا تھا، یہ پرویز الہی نے کرنا تھا، جو کہ نہیں کیا انہوں نے. وہ لوٹ مار میں لگے رہے ہیں، تو آپ بھگت بھی رہے ہیں. اب الٹا لٹکے نا تب بھی جیل سے باہر دونوں نہیں نکل سکتے ہیں، بلکہ پنکی بھی جانے والی ہے انہی دنوں میں ہی. تو پرویز الہی جو ہے نا، وہ بھی سیاست سے، اس کی سیاست بھی ختم ہو چکی ہے، سیاست سے نائل ہو چکا ہوا ہے. عمران خان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا ہے. دیکھیں یوتھیو، غور سے سنو میری بات. میں آپ لوگوں کا احترام کرتا ہوں، عزت سے بات کرتا رہتا ہوں، اور آپ کا بھی کام ہے عزت سے بات کرنا. جو نہیں کرے گا اس کا میں ایف آئی اے میں دے دوں گا نام، وہ پھر گھر سے اٹھا لیں گے خود ہی. تو اس لیے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دو کہ یہ وفاق کا کام تھا مہنگائی کنٹرول کرنا یا صوبائی حکومت کا کام تھا؟ یہ یقیناً صوبائی حکومت کا کام تھا. وفاق 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے یہ اختیار ختم ہو گیا ہوا ہے. اب صوبے کنٹرول کرتے ہیں، ٹیکس تک صوبے وصول کرتے ہیں. وفاق کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا ہے، صوبے خود مختار ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں عمران نیازی نے، آپ نے سیکٹری، وہ سیکٹری جو کہتا تھا کہ ہمارے جسم 2 ہے، جان 1 ہے، اس سیکٹری نے جب اس کے خلاف حقیقت بیان کی، کل بیان ریکارڈ ہوا ہے اس کا سائفر کیس میں، تو عمران خان نے اس کو کہا کہ جناب مجھے اس کو پریشر میں لایا گیا ہے، اس کو کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیان دے. اس نے کہا جی میرے پر کوئی پریشر نہیں ہے، میں لے آئیں قرآن، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دے کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیان دیتا ہوں. اس نے پھر باقاعدہ قرآن پہ وضو کیا، باوضو ہو کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، تو اس کے بعد اس نے بیان لکھوایا ہے پھر. تو اب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ تسلیم کر لیں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، وہ غدار ہیں.
تو गद्दारी थे ना जो इस तरह महंगाई को में पिस गया, और इनके दौर में ये करप्शन खत्म करने आए थे। इनके दौर में करप्शन सबसे ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाहर के जो अदारे हैं वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी है करप्शन इसके दौर में। नवाज शरीफ के दौर में बिल्कुल नीचे आ गई थी, और पीपल्स पार्टी के दौर में भी कुछ कम हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में बिल्कुल नीचे आ गई थी, और इसके दौर में बिल्कुल अरूज पे पहुंच गई थी। और मुल्क का यह हाल हो गया था कि हम थाईलैंड से भी पीछे चले गए थे, हम नेपाल से भी, काठमांडू से भी, नेपाल से, हत्ता के अफगानिस्तान से भी पीछे चले गए। 4 साल 4 रुपए का उनका 1 रुपया बनता है, उनका अफगानिस्तान का जो जंग से मारा हुआ है, इस तरह तबाह किया गया है। 70 सालों में कभी मुल्क दिवालिया के करीब नहीं हुआ था, इसने तो मुल्क दिवालिया, क्योंकि ये तो आलमी ताकतों का एजेंट है, यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों का दामाद है। इसमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए थे, ये यहूदियों ने इसको बेटी दे दी थी। तो अक्ल करो, जरा सोचो जरूर। और उसके बाद देखो कि ये महंगाई के तूफान में आज लोग पिस रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। हाँ, वो लोग खुशहाल हैं जो दलाल हैं, जो बेटियों की कमाई खाते हैं, जिनकी बेटियां गलत राह पे चल रही हैं, कमाई कर रही हैं, उनकी बीवियां गलत लाइन पे चल रही हैं, कमाई कर रही हैं। वो लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। वही लोग चाहते हैं दोबारा इमरान खान आ जाए, क्योंकि उनका बिजनेस तो बेहतरीन चल रहा है, चमड़े का बिजनेस। तो जो मेहनत करके खाने वाले मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम तो बिजली गैस के बिल भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो बस अल्लाह ही एक सफ़ेद पोशी रखी हुई है, पर्दा रखा हुआ है। तो यही दुआ कि अल्लाह आगे भी पर्दा रखे। तो इसके बाद अब आ जाए जनाब के, ये जो इद्दत में निकाह था ना, उसमें भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है बुशरा बीबी पे भी और इमरान नियाजी पे भी। इन्होंने इद्दत में निकाह किया है, और अब कह रहे हैं नहीं जी हमने इद्दत में नहीं किया। और उनका वो जो गंजा ब्रोकर है ना, वो वकील, वो असल में इसको मरवा वही रहा है। वो असल में जरदारी का भेजा गया है कि इसको लटकाओ किसी तरह। वो और एतजाज एहसन दोनों को भेजा गया था एक मिशन दे के, कि इन दोनों को तबाह, इमरान खान को इस तरह फंसाओ कि वो बाहर ही ना निकल सके, और पीटीआई का वोट हमें मिल जाए। लेकिन पीटीआई का वोट इनको कभी नहीं मिलेगा, वो पीटीआई के ही लोगों को मिलेगा। अच्छा खासा वोट बैंक है इसका। अगर ये चाहता तो मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जा सकता था। देखें, फौज की सबसे ज्यादा सपोर्ट इसको हासिल थी, क्योंकि फौज ही इसको लाने वाली थी इमरान नियाजी को। और उसके बाद फिर अदालतों में अभी तक उसके एक बिकाऊ जज बैठे हुए हैं। ये आलमी ताकतें उसके पीछे थीं। ये कर्जे माफ करवा सकता था, इसने कर्जे डबल क्यों किए हैं? कि आलमी ताकतों ने कहा था इसको कि मुल्क तबाह करके तुम वापस अपने यहूदन के पास चले जाना, जमाइमा के पास। तो आदिल राजा जैसे गद्दार भी वहीं पे बैठे हुए हैं ना, तो इसने भी भाग जाना है। ये मेरी बात याद रखो यूथियो, जो अंदर बंद है ना यूथियो, उनसे जाके पूछो, उनके माँ बाप से पूछो। लोग अपने घर बेच बेच के वकीलों को खिला गए हैं। अल्लाह वकीलों का भी बेड़ा गर्क करे, जो दोनों हाथों से लूट रहे हैं आवाम को। जो सच्चे और खरे वकील हैं, अल्लाह उनको तरक्की दे, और उनको जज बनने में अल्लाह गैब से मदद फरमाए। और जो ये बिकाऊ जज हैं, जिसने 2-2 करोड़ रुपया लेके तो बल्ला वापस किया था पेशावर हाई कोर्ट का, वो पूरे प्रूफ, पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, फोन पे जो बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को अल्लाह जहन्नम वासल करे, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। और ये जो एक जस्टिस गुल हसन बैठा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये उमर अयूब का कजन है, और ये साबका कौन है, यूथिया है। इसको भी मैं कहता हूं कि इस तरह बाहर निकालें ना, कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद करें कि इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के कैसे इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है। और खान साहब इनके वकील तैयारी करके नहीं आते हैं। जब देखें इनसे बल्ला वापस गया, क्यों गया, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जज साहब ने, इन्होंने 2021 से इलेक्शन कमीशन इनको नोटिस जारी कर रहे हैं, भाई इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, नहीं करवा रहे हैं।
کیونکہ بابر وہ اکبر ایس بابر جو ہے نا وہ کھڑا ہو جانا تھا ان کے مقابلے میں اگر یہ نوٹس جاری کرتے اور وہ جیت بھی جاتا، کیونکہ یہ جماعت اسی کی ہے، اکبر ایس بابر کی جماعت ہے، اسی نے بنائی تھی یہ۔ بعد میں اس نے کیا کیا کہ خان لوگوں کے جھانسے میں آ کے کہ یہ پاپولر آدمی ہے، ہماری پارٹی پاپولر ہو جائے گی، اس نے خان کو چیئرمین بنا دیا تھا، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ پارٹی کھڑی کر سکے، اس نے کھڑی نہیں کی تھی، یہ اس نے کھڑی کی تھی جسٹس وجی الدین اور بابر ایس اکبر ایس بابر اور 2-3 بندے اور تھے، انہوں نے کھڑی کی تھی، اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں عالمی طاقتوں نے اس کو لا کے بٹھا دیا یہاں پہ ملک تباہ کرنے کے لیے۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی اس مرتبہ بڑے آزادانہ الیکشن ہوں گے، خدارا اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں۔ یہ سی پیک اس نے، چلو یوتھیو یہ بتاؤ کہ اس تمہارے باپ نے 4 سال تک سی پیک، 4.5 سال سی پیک کیوں روکے رکھا تھا؟ 4.5 سال تک سی پیک کی کیا دشمنی تھی؟ چائنا کا بارڈر کیوں بند کیا ہوا تھا؟ خنجراب بارڈر کیوں بند کیا ہوا تھا؟ وہ آ کے شہباز شریف نے کھولا۔ اس کا گوادر میں جو پورٹ بن رہی تھی اس میں مٹی ڈال کے گہرائی، کیا نام ہے، مٹی نہیں، وہ سیمنٹ، ریت اور بجری ڈال کے اس کی گہرائی کیوں کم کی گئی؟ کس نے کی تھی؟ یہ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ عمران نیازی نے۔ وہ اب دوبارہ سے اس کی نیچے سے کھدائی ہو رہی ہے، جس میں خربوں ڈالر دوبارہ سے چائنا کو لگانے پڑ رہے ہیں، اور 4 سال رکنے کی وجہ سے اب ریٹ اس کے ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا چائنا جھجک میں ہے۔ اگر نواز شریف آ گیا تو اس نے کہا میں شروع کر دوں گا، اگر نواز شریف نہیں آتا ہے تو پھر میں 1 روپیہ بھی مزید نہیں لگاؤں گا۔ وہ نہیں لگائے گا۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو، سی پیک کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو، سی پیک ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، تو پھر نواز شریف کو ووٹ دو، اس غدار وطن کو نہ دو۔ دیکھیں، اختلاف رائے اور چیز ہے، اختلاف میرا آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کا میرے سے ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا اور الگ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ حملہ آور ہونا، حملہ کر دینا فوج کے اوپر، یہ پوری دنیا کا، پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا قانون ایک ہی ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے جس میں سزائے موت کم سے کم سزا ہے۔ اور سب سے جو جہاں پہ کہتے ہیں نا فوری انصاف ہوتا ہے انگلینڈ، وہاں پہ فوج پہ نہیں، پولیس پہ جب حملہ آور ہوئے تھے نا، اس میں ایک 8 سال کی بچی بھی تھی جس پتھر مارے تھے، اس کی ویڈیو آئی تھی، ویڈیو میں آپ پکڑی گئی تھی، اس کو بھی کتنی سزا ہوئی تھی؟ 14 سال۔ ابھی بھی وہ جیل کے اندر ہے، 14 سال سزا بھگت رہی ہے، 8 سال کی بچی، اور تم یوتھیو کہتے ہو کہ تمہارے ابو کو معاف کر دیں؟ یہ معاف نہیں ہے، پوری زندگی اس کی لاش ہی جیل سے انشاءاللہ باہر آئے گی۔ یہ تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ یوتھیے جو بیٹھے ہوئے ہیں مختلف وہ بنا کے چینل، تو تم لوگوں کا ووٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان کا باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے زندگی میں، تو نہ ہی اس کی حکومت آئے گی، کیونکہ اب عوام میں کافی حد تک شعور آ چکا ہے، اور یہ شعور خان صاحب نے نہیں دیا، یہ یوتھیوں کو شعور خان صاحب نے دیا ہوگا، ہمیں شعور میڈیا نے دیا ہے۔ میڈیا کے اب کم از کم نہیں تو 25-30 ہزار چینل ہیں جو کہ یوٹیوب کے ہیں، صرف ملک کے اندر 35-36 ہزار چینل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا تقریباً 200-250-300 350 کے قریب چینل ہیں جو ٹی وی چینل ہے۔ تو اب میڈیا نے ہمیں شعور دیا، میڈیا نے، پوری دنیا کے میڈیا نے، اور گوگل نے، سب سے بڑھ کے گوگل نے شعور دیا ہے، اور یوتھیو گوگل کو ہی اپنا ابو بنا لو پھر، اس سے تو وہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ اب 8 فروری کو گرانٹڈ ہو جائے گا الیکشن انشاءاللہ۔ تو میری ایک بات یاد رکھنا، پیپلز پارٹی اور
پی ٹی آئی نے دونوں نے پلان بنایا ہوا کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم نے شور ڈال دینا ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، اور دونوں نے مل کے تحریک چلانی ہے، پھر ملک کو تباہی کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ میری بات آج کی لکھ کے رکھ لو، یہ میرا ولاگ جو ہے نا یہ سنبھال کے رکھ لو، یہ آپ لوگوں کو 8 فروری کے بعد یہ پتہ چل جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو 1 مہینہ پہلے بتا رہا ہوں کہ یہی ہوگا۔ انہوں نے نتائج تسلیم نہیں کرنے دونوں پارٹیوں نے، اور میں تو یہ حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کس منہ سے وہ دعوے کر رہی ہے۔ ان کو سوائے وہاں پہ جو میں نے سروے کیا ہے نا، کراچی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ سندھ کے اندر سے ابھی بھی پیپلز بھٹو زندہ ہے وہاں پہ، بھلا عوام مر گئی ہے لیکن بھٹو زندہ ہے وہاں پہ، وہاں سے ان کو ووٹ مل جائے گی۔ تو اس کے بعد پنجاب میں نمبر 1 پہ ہے مسلم لیگ نون، اور نمبر 2 پہ ہے پی ٹی آئی، نمبر 3 پہ آزاد ہے، چوتھے 5ویں نمبر پہ جا کے تو بنتی ہے پیپلز پارٹی۔ ان کو اگر چند 100 ووٹ مل جائیں تو بڑی غنیمت ہے۔ ان سے سٹرانگ پوزیشن میں ہے وہ یہ ٹی ایل پی، وہ اس سے سٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ تو لبیک یا رسول اللہ والے وہ ان سے سٹرانگ پوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی سے پنجاب میں۔ تو ان دونوں پارٹیوں کے بعد اگر تیسرے نمبر پہ آئیں گے نا تو وہ ان کے کینڈیڈیٹ آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کو کوئی چوتھا 5واں نمبر آ جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو کنفرم نتائج سے بتا رہا ہوں، میں نے خود سروے کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ملک کو دیوالیہ کیا گیا۔ اچھا جو یوتھ یہ کہہ رہے ہیں نا نواز شریف کو چور چور، اگر تم لوگ اپنے اصل باپ کے ہو نا تو کوئی ایک کیس لے آؤ، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، کیپٹن صفدر، کسی ایک کے خلاف لے آؤ جس میں ان پہ کرپشن ثابت ہوئی ہو یا کرپشن کا کیس ہو، کرپشن میں ان کو سزا ہوئی ہو، وہ تصدیق شدہ کیس لے آؤ، اس کی نقلیں لے آؤ، 10 لاکھ روپے نقد کیش انعام آ کے میرے سے لے لو۔ اب اگر آپ نے اصل باپ کے ہو نا تو یہ پروف کرو، نہیں تو دوبارہ اپنے غلیظ منہ سے ان کو چور نہیں کہنا۔ جو چور ہے نا، جو گھڑیاں بیچ کے کھا گیا، جو اچھا ابھی اس پہ ایک اور کیس آنے والا ہے۔ 6 ارب کی جیولری اس کو ملی دبئی سے، دبئی کے حکمرانوں سے۔ وہ اس نے کیا کیا کہ مقامی جیولر سے مل ملاؤ کرا کے اس کو پریشرائز کروا کے اس سے قیمت لگوائی جناب 3 کروڑ، اس کا آدھا 1.5 کروڑ خزانے میں جمع کر کے 6 ارب کی جیولری بھی ہڑپ کر گیا ہوا ہے، وہ بیچ کے کھا گیا ہے، گھڑی بیچ کے کھا گیا۔ 2 گھڑیاں تھی، ایک نہیں 2 گھڑیاں تھی، دونوں خانہ کعبہ کی تھی، ایک لیڈیز تھی ایک جینٹس تھی، وہ دونوں بیچ کے کھا گیا۔ سونے کی کلاشنکوف سعودیہ سے ملی، وہ بیچ کے کھا گیا۔ اس کے علاوہ کئی پورا خزانہ، مطلب اس نے چھوڑا ہی نہیں کچھ۔ وہ تو آہستہ آہستہ ابھی یہ کیس کھلے گا تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکو تھا، جو دوسروں کو چور چور کہتا تھا، خود ڈاکوؤں کا سردار نکلا۔ پوری پی ٹی آئی میں ایک بندہ کو یوتھ کیا بتائے کہ یہ ایماندار بندہ تھا، اس کے اثاثے پہلے جتنے تھے اتنے ہی آپ ہے۔ اچھا خان صاحب کے اثاثوں کی بات کروں نا تو ابھی موجودہ جو الیکشن میں جمع کروائے گئے فارم ہے نا، ان کے مطابق 800 ارب روپیہ، 800 ارب کے اثاثے بڑھے ہیں ان 4 سالوں میں عمران خان کے حکومت کے دوران۔ ایسا کیا کیا اس نے جو اس کے بڑے ہیں؟ اور 800 ارب بڑے ہیں اثاثے فرا گوگی کے، پنکی پیرنی کے 300 ارب بڑے ہیں۔ یہ پیسے یہ دنوں میں، اور بزدار 3 کروڑ کا جب تھا اس کے پاس 3 کروڑ تھا، اور اس وقت اس کے پاس کتنا ہے؟ 1800 ارب۔ اس سے اندازہ کریں نا کہ کتنے بڑے یہ کرپٹ ترین تھے۔ پرویز علائی، مونس علائی، یہ سب کرپٹ ترین ٹولہ ہے ایک ڈاکوؤں کا، اور ان کا سردار جو ہے نا وہ عمران نیازی ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، وہ ڈاکوؤں کا سردار ہے۔
جو دوسروں کو چور چور کہتا تھا نا، اب خود چوری کے الزام میں اندر بیٹھا ہوا سزا بھگت رہا ہے، پھر بھی ایسی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ خوبی ہے، جھوٹ وہ ایسی ڈٹائی کے ساتھ بولتا ہے، اور بیوقوف بنانے کا ہنر اس کو آتا ہے۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ اس کے مقابلے میں مریم نواز کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سادے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو ان جھوٹوں کا، فراڈوں کا نہیں پتہ ہے۔ جتنا بڑا گیمر وہ ہے نا، یہ اس کے پاس کو بھی نہیں ہے، یہ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ اور آج کل عوام کیا کرتی ہے؟ عوام اسی کو چاہتی ہے کہ جو ان کو بیوقوف بنائے اور ان کی دب کے مارتا رہے۔ میری بیٹیاں سن رہی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں نا کیا اشر ہوا ہے مہنگائی کا، کہاں سے کہاں بجلی گیس کے بل پہنچ گئے، پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچا، ابھی کچھ ریلیف ملا ہے اس میں، اور بجلی اور گیس کے مزید بڑھتے جا رہے ہیں ریٹ۔ یہ فروری میں آخری قسط، سوری مارچ میں ملے گی، اور اس کے بعد ہی ہم IMF کے چنگل سے نکلیں گے تو جا کے تو مزید ریلیف ملے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، یہیں پہ میں اس ویلا کو اختتام پذیر کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کی خیر کرے، ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان اور ایران دونوں اسلامی ممالک ہیں، دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں، دونوں طرف مسلمان ہی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر کوئی مسلمان مرے گا اس کا بھی ہمارا نقصان ہے، وہاں پہ اگر کوئی مسلمان مرے گا تو وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور آخر میں دعا کریں، جو بھی کوئی نیک ارادہ ہو، نیک خواہش ہو، خواہش ہو، جائز ارادہ ہو، وہ دل میں رکھیں اور اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور آمین آمین کہتے جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اندرونی بیرونی دشمن جتنے بھی ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ یہ جو بکاؤ جج ہیں، بکاؤ وکیل ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو ان کی آل اولاد سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ اچھے نیک جج لا، اچھے نیک وکیلوں کو جج بننے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ISI کے چیف جنرل ندیم صاحب کو بھی لمبی، ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو بھی صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، سید عاصم منیر صاحب ان کی فیملی کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو ترقی عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ FIA کے چیف کو بھی لمبی، ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ FIA میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو، ان کی فیملیوں کو لمبی، ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اسی طرح تمام ایجنسیوں میں جتنے بھی لوگ ہیں،
ان سب کو صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، ان کو کامیابیاں عطا فرما، خاص طور پہ بلوچستان میں جو دشمن نے جال بنا ہوا اس کو توڑنے میں ہماری ایجنسیوں کی یا اللہ غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ چیئرمین الیکشن کمیشن کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ الیکشن کمیشن میں جتنے بھی چیئرمین ہیں ان کے ساتھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار بنا۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ نیب میں چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور نیب میں جتنے بھی لوگ ملازم ہیں ان سب کو ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور جو یوتھ کے ہیں ان کو ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ نیب میں پنجاب اسمبلی میں قومی اسمبلی میں جو بھرتی کیے گئے لوگ پیسے دے کے بھرتی ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اگر جو ملک کا غدار ہے اس کو تباہ و برباد فرما، اس کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ جو ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی عالمی طاقتیں ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور یا باری تعالیٰ چاہے وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہیں، جس مذہب سے بھی ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کو نصیب اچھے کر دے۔ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یا اللہ کسی بھی مذہب سے ہیں، یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے۔ پاکستانی اور انڈین میں یہ جو زیادہ مسئلہ آ رہا ہے اس چیز کا، یا اللہ ہم سب کو کی مشکلات آسان فرما، ہم سب کی بچیوں کو، یہ بھی ہماری بچیاں ان سب کو یا اللہ اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادیاں کرنے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کی والدین کی یا باری تعالیٰ غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا باری تعالیٰ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان لوگ ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلیں آسان فرما، ان سب کی تو غیب سے مدد فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جو لوگ بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے سے مجبور ہیں، ان کے بجلی اور گیس کے میٹر کٹ گئے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ اور جو بھی لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں، جن کے اوپر قرض ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی غیب سے مدد فرما، قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما اور قرض سے نجات عطا فرما، اور قرض کے ذریعہ غیب سے بنا۔ اور یا باری تعالیٰ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، سفید پوش طبقہ ہے، یہ کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما اور ان کو غیب سے کے خزانوں سے عطا فرما۔ اور جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں ان کے کاروبار کو چلانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا باری تعالیٰ جو قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کی بھی مشکلیں آسان فرما۔ اور یا اللہ جو بے بس و لاچار ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، سب کی مشکلیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما اور غیب سے مدد فرما۔
اور یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔